अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक वो वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। वहाँ पे मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब मौजूद थे। उन्होंने ये फरमाया वहाँ पे कि कार्रवाई समझने के बाद केसेस पर बात करनी चाहिए। वो कोर्ट रिपोर्टर से भी मुखातिब थे, लेकिन ओवरऑल उनका जो मखतूब था वो अवाम भी हैं, क्योंकि कुछ ही रोज़ पहले आपको याद है एक JIT बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ट्रोल ना किया जाए। फैसले जो हैं वो अवामी मिल्कियत होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उन पर तनकीद की जाती है, की भी जानी चाहिए। अगर किसी को लगे कि उसमें किसी किस्म का कुछ हुक्म है और उस पर कोई कदगन कानूनी तौर पर है नहीं। उसके अलावा एक और बड़े इंटरेस्टिंग आज रिमार्क्स नहीं मैं कहूँगा, मतलब एक जो तकरीर करते हुए जस्टिस अतर मुनल्ला साहब का वहाँ पे ये कहना था कि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए, और अगर कोई जज सोशल मीडिया का असर कबूल करता है तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। खबर आज की वैसे आपको देता जाऊं वो ये कि वो जो JIT बनी थी जिसमें तमाम इदारों के बड़े बड़े इदारों के लोग उसके मेंबर्स हैं, अफसरान उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ लिस्टें तैयार करना शुरू की हैं। टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर आपने ये खबर फ्लैश होती भी देखी होगी कि जनाब लिस्टें तैयार, गिरफ्तारियां जल्द मुतवक्के हैं। और वो जो एक बार काउंसिल्स ने तकरीर की, बड़ी सरत के साथ फौरन निगरान हुकूमत ने उस पर JIT बना दी। इसका असल मकसद जो बताया जा रहा है वो ये है कि सोशल मीडिया को काबू किया जाए। ट्रोलिंग तो कहा गया बार एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन ट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि किसी को अपसेट किया जाए ऑनलाइन जाकर, इंटरनेट के ऊपर। जजेस जब वहां पे जाते नहीं, हमारे चीफ जस्टिस साहब तो टीवी भी नहीं देखते, ट्रोलिंग कैसे हो जाएगी? इस सब मामले पे एनीवेज बात करते हैं कि मकासद आगे निगरान हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है। मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियो में सीनियर तजियाकार सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब और आरिफ चौधरी साहब विया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। भट्टी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि मकसद जो है सोशल मीडिया को ज़रा मज़ीद टाइट करना है, मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी ना काबू नहीं आ रहा, यहाँ से थोड़ा सा आ जाएगा, लिस्टें कहने बन गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये अपने आप को खुद काबू कर लें, आइन और कानून के दायरे में रह के। निगरान हुकूमत को कह रहे हैं सर? तमाम सरकारी अफसर या मैं भी एज ए जर्नलिस्ट, ठीक देखें, मैं इस बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ कि जजों की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, यकीनन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम शहरी का भी उतनी हक है जितना एक जज साहब का है। आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं, मेरी रहनुमाई करेंगी। क्या आपकी कोई हैसियत नहीं है? मैं आपके बारे में जो मर्जी कह दूं, मुझे तो ये ना कायम ना आइन अख्तियार देता है, आप और मरियम नवाज भी बराबर होने चाहिए। वाह, A to Z है वो। ये क्या है भाई? लेकिन जब आप दो दिन की ट्रांसमिशन करेंगे और सवालात करेंगे, यहाँ तो आप पाबंदी लगा दें रिमार्क्स टीवी पे कवर करने ही नहीं। जब आप करेंगे, अब जौन सा आपका दिल करता है कहते हैं ये मेरे खिलाफ है। भाई, ट्रोलिंग या झूठ बोलना किसी के लिए भी जायज नहीं है, बिल्कुल, नहायत अदब एहतराम से। अब ये मुखालफीन पर जो आपसे इख्तलाफ राय रखते हैं, अगर ये JIT उसके लिए बनाई है, 90% मीडिया आपने कंट्रोल किया हुआ है। आपकी मर्जी के गेस्ट आते हैं, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, ये बोलना है, नहीं बोलना, बस इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना, जुबानें काट दो और कानों में ना लावे डाल दो। दूसरी बात, नहायत अदब एहतराम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस मोहतरम फाइज़ ईसा साहब कहते हैं हर मैं आदमी का हक है इंफॉर्मेशन तक रसाई, और कहते थे डिक्टेटेड दौर में अज़ार राय की आज़ादी नहीं थी। मैं नहायत एहतराम से ज़िंदगी की, जान की, माल की पाक है, आरिफ चौधरी साहब को गवाह बना के मैं कहता हूँ जितनी डिक्टेटरशिप पे अज़ार राय पर आज़ादी थी उससे 10 गुना ज़्यादा पाबंदी है। निगरान हुकूमत ने ये काम किए, ठीक है, ऐसा चल रहा है। मेरी राय है, पता है भट्टी साहब आपको भी हो सकता है कुछ लाडले हो, वो जो मर्जी कह दें, इलेक्शन मुलतवी करा दो, इलेक्शन करा लो, इसको जिता दो, इसको हरा दो, लेकिन आप कहें कि ज़ाहिर राय की आज़ादी अब है। सर आज क्या हुआ है? तो अभी एज वी स्पीक, ओ भाई, रोजाना आप एक ही तरीके साहब के बारे को क्यों नहीं दिखा रहे? सर इंटरनेट बंद है इस वक्त, क्यों नहीं दिखा रहे? वो एक जमात ने कोई जलसा करना था। अगर आरिफ चौधरी साहब जरा आप मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। आरिफ चौधरी साहब, ये क्या सिर्फ मुल्क में इज्जत चंद अशराफिया की है, बाकी 25 करोड़ अवाम को आइन कानून इज्जत नहीं देता? मेरी ये रहनुमाई कर दें आज। आरिफ चौधरी साहब। जी भट्टी साहब और काबिल साद एहतराम दोस्तों, बात यह है कि सबसे पहली इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई इदारा या उसका सरबराह, ख़ास तौर पर अदालती सरबराह, चीफ जस्टिस हो या जज साहबान हो, अगर वो अपने केस की हद तक रहे और रिमार्क्स और कमेंट्स जो है उसमें एहतियात करें, तो यकीन माने उन पे कभी गुफ्तगू नहीं हो सकती और तनकीद
بلکہ تنقید جس کی زیادہ پریشانی ہے تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جو کچھ دیکھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ عزت اور احترام تو سب لوگوں کا ہے، یعنی جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی عزت اور احترام اتنی ہی جتنی جیل سے باہر بیٹھے ہوئے یا کسی بھی اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عزت اور احترام جو ہے وہ سب کا اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ عام آدمی جو ہے اسے سمجھ لگتی ہے کہ بھئی یہاں عزت جو ہے وہ آپ زبردستی کرواتے ہیں، یعنی آپ کی عزت کوئی کرتا نہیں ہے۔ عزت سے زیادہ آپ لوگ یعنی محبت یا احترام سے زیادہ لوگوں کے دل میں آپ خوف پیدا کرتے ہیں، اور وہ خوف کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوا کسی جگہ بھی، چونکہ خوف کو آپ وہ بادشاہ ننگا والی بات تو ہر ایک نے سنی ہوئی ہے نا، کہ وہ اس حد تک جب تک کہ معاملہ اشرافیہ کی حد تک رہتا ہے اور ان کے جو قرابت دار ہیں، جو ان کے قریب لوگ ہیں، وہ تو کہتے ان کی حد تک تو معاملہ رہے تو بالکل جناب خاموشی ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا کہ بادشاہ ننگا ہے۔ لیکن جب بات عام آدمی تک پہنچتی ہے، بچوں تک پہنچتی ہے، اور عام سیدھا سوچنے والا بندہ جو ہے اور بولنے والا بندہ ہے، جب اس کے حد تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب تھے، ثاقب نثار تھے، جو بھی تھے، ان کے دور میں معاملات اس حد تک ہوئے کہ عدالت جو تھی وہ باہر جا رہی تھی، سڑکوں پہ جا رہی تھی، گھروں میں جا رہی تھی، اسپتالوں میں جا رہی تھی، چینی کے موضوع پہ بات کر رہی تھی، ہر موضوع پہ۔ تو جتنا زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ پہ تنقید ہوگی۔ اب معاملہ اس وقت جو امیڈیٹ معاملہ ہے وہ تو بات بہت آگے نکل گئی ہے، اور چند ججز کے اوپر تنقید جو ہے وہ حلال ہے، کچھ کے اوپر حرام ہے۔ ایک پارٹی کرے تو وہ حلال ہے، دوسری پارٹی اگر کسی فیصلے پر بھی تنقید کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مریم بی بی نے کہا تھا کمپرومائزڈ کرپٹ ججز، جن کے نام انہوں نے لیے تھے، ایک آدھے جج تو ابھی بھی خیر سپریم کورٹ کا وہ حصہ ہے معزز جج صاحب، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ پورے سکوپ میں کام کرے گی، ہر طرف سے جو تنقید کر رہا ہے یا ٹرول کر رہا ہے بار کاؤنسلز کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرے گی، یا جی صرف ایک ہی سائیڈ کو ٹائٹن اپ کرنے کے لیے، ایسے مضبوط اپنی گرفت میں لانے کے لیے یہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے؟ صرف ایک سائیڈ کو قابو کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے کہ ہر تنقید، ہر بات جو ہے صرف انہی کی طرف جا رہی ہے، اور کوئی اب چونکہ باقی سارے راستے، جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں فرمایا، سارے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں، ٹی وی پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، کبھی کوئی چینل جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ بھٹی صاحب پتہ نہیں آج تک اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غنیمت ہے، ان کے ساتھی ان کے ساتھ جو ہوا اور جس انداز میں فارغ کیا گیا اور جس انداز میں بھیجا گیا، وہ یعنی وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہے، کون ہے جو نہیں جانتا؟ لیکن بات یہ ہے گزارش ہے دو دفعہ، چوہی صاحب گزارش ہے ادب احترام سے، 2 دفعہ ملک چھوڑ چکوں، 2 دفعہ آفیئر ہو چکوں، میرے لیے دعا کرے، آپ تو میرے محسن ہیں۔ نہیں، یہی تکلیف ہمیں سب کو ہے نا، کہ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ملک چلانا ہے تو اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح آپ تلے ہوئے ہیں۔ عام آدمی اس حد تک آگے پہنچ چکا ہے، اس حد تک ساری چیزیں سمجھ اسے آ رہی ہیں، اور میں یعنی وہ بابے کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو شیئر کرنی چاہیے، کہ جو کہتا ہے کہ جی مجھے پھانسی لگا دو، مجھے پھانسی لگنا منظور ہے، نواز شریف کو ووٹ نہیں دوں گا۔ آپ زبردستی اگر کسی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیں ایک بات جو میں بھول نہ جاؤں، یعنی یہ مریم نواز والا دور جو تھا، مریم نواز تو آج بھی موجود ہے، اور مریم نواز اور اس کے ساتھ اس وقت کی پارلیمنٹ کے جتنے لوگ تھے، جو زبان اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو زبان استعمال کی ججز کے بارے میں، جج جو ہے وہ بائی نیم جج نہیں ہوتا، بائی آفس ہوتا ہے جج۔ اگر وہ جج آج نہیں بھی موجود تھے تب بھی ان کی توہین عدالت کی توہین ہے، لیکن کسی نے نوٹس تک نہیں دیا۔ قاضی صاحب کے ذہن میں کبھی یہ تصور بھی نہیں آیا کہ آپ ان کو بھی اس وقت لینا چاہیے تھا۔ آئین کی بات ایک دفعہ آئین کی بات کرتے ہیں، جی آئین مقدم ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قاضی صاحب نے نہیں بلایا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، تو اس لیے آپ عوام کو نہیں روک سکتے لوگوں کو تنقید سے۔ اب صحافی بچے ہی کون سے ہیں؟ اب یعنی یہ جو صحافی تھوڑی بہت اگر کہیں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ
میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں میڈیا پہ ہی کر رہے ہیں. ہاں نہیں اپنے مطلب ڈیفرنٹ کیسز کے دوران جس طرح سے قاضی فائز صاحب مختلف بینچز میں بیٹھ کے وہ نوٹ لکھ دیا کرتے تھے اور وہ ایک پرانا رواج ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جس طرح سے سو موٹو لینے کا کہا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو, اس طرح کے معاملے اطہر من اللہ صاحب نے بھٹی صاحب آج انہوں نے کہا ہے کہ ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتی, یہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا تھا. یہ ملک کی ٹاپ موسٹ عدالت کے ایک سینئر جج ہیں جو یہ فرما رہے ہیں, اور دوسری طرف ریاست کیا کر رہی ہے, نگران حکومت کیا کر رہی ہے, بالکل اپوزٹ. تو جج صاحب کا بھی تو فرض بنتا ہے نا صرف ایک لپ سروس نہ کریں, کچھ کر بھی لیں ساتھ. میں گزارش کرتا ہوں, اطہر من اللہ صاحب قابل احترام ہے, میرے لیے تو ہر شخص قابل احترام بالکل. مجھے یاد ہے افتخار چودھری کی افتخار بحالی مہم تھی یا مشرف ہٹاؤ مہم تھی, وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ایک ہی چیز تھی. تو اس میں یہ افتخار چودھری صاحب عدلیہ بچاؤ اس کی نا یہ, کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا خیر, لیکن اس میں یہ شاید افتخار چودھری صاحب کے ترجمان تھے یا ان کے ساتھ ہوتے تھے بہت زیادہ, اور درجنوں مرتبہ میری ملاقات ہوئی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول نہیں کیا جاتا, کہ آپ کو نہیں پتا آج کل یہ کہا جا رہا ہے اس کو مہمان نہیں بلانا, اس کو بلانا ہے, اس کو نہیں دکھانا, اس کو دکھانا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اظہار رائے پر پابندی کی قدغن ارشد شریف انصاف مانگتا مانگتا دنیا سے چلے گیا؟ عمران ریاض 4.5 ماہ کہاں رہا؟ کس کس کے واقعات سناؤں؟ کس دور میں؟ کیا فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں پتا کہ ارشد شریف پر 16 پرچے ہوئے تھے؟ آج ہمیں انصاف دے دے. ہم تو یہ نام ہی نہیں لے رہے کس کا, ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمیں فیکٹ نکال دیں. اٹھا لیں وہ قاضی صاحب, ہو سکتا ہے آگے امید رکھ لیتے ہیں تھوڑی سی, ہو تو کیا ہو سکتا ہے, بات تو ٹھیک ہے آپ. میں کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے میں تو اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. میں محترم فائز عیسیٰ اور اطہر من اللہ صاحب سے دونوں سے گزارش کر رہا ہوں, کیا آپ کو نہیں پتا ارشد شریف ملک کیوں چھوڑ کے گیا؟ آپ کو نہیں پتا اور 4 صحافیوں کو کس کس کو نوکری سے نکلوایا جا رہا ہے؟ کیا کون انسٹرکشن دیتا ہے اس کو بلانا ہے اس کو نہیں بلانا؟ یہ نگران حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے نا. ایون کے بعد مکرہ کا نام لیا جاتا ہے, ان کو نہیں بلانا. تو بھائی خدا کے واسطے ہمارا گلا اتنا دباؤ کہ ہمیں سانس تو لینے دو. اور دوسری بات, مجھے آخری بات سر, یہ ججوں کے ہماری عدلیہ اس سے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے نا, لیکن اسی فائز عیسیٰ صاحب سے اور اطہر من اللہ صاحب سے نام لے کر ادب احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ مریم نواز نے جب اعجاز الحسن اور دیگر جج صاحبان کی تصویریں چلائیں اور کل پرسوں پھر ثاقب نثار کا نام لیا, مجھے ناموں سے غرض نہیں ہے, کیا اس پر بھی آپ ان کو بلائیں گے کہ وہ تم چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ نہیں بلائیں گے ان کو, ان کا یہ خیال ہے, ویسے میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان کو نہیں بلانا. تو پھر انصاف واٹس ایپ ہو سکتا ہے آپ کو بلا لیں, ٹویٹ تو نہیں کیا آپ نے, ادب احترام سے انصاف سلیکٹڈ نہیں ہوتا, انصاف ہونا. تو مجھے آپ کو بلا سکتے ہیں سر, نہیں مجھے آپ کو بلا سکتے ہیں, مریم نواز کو نہیں بلا رہے ہو. مجھے غرض ہی نہیں ہے, میرے لیے تمام جج صاحبان قابل احترام ہیں, ان سب سے زیادہ وکلا ہیں, عام شہری ہے, لیکن جب آپ سلیکٹڈ انصاف کریں گے اور قانون اس لیے بنائیں گے چند لوگ جو آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں انہیں کچل دے, انہیں سزائیں دے دے, انہیں گرفتار کر دے, انہیں لاپتہ کرا دے, ان پہ جے آئی ٹی بنا دے, تو لوگ پھر کچھ تو بات کریں گے. جے آئی ٹی جو پیمرا میں بنی, وہ پاناما میں بنی تھی, اس کو تو آپ مانتے نہیں ہو, اس میں بھی اس ملک کے ناگ ہیرے ڈالے تھے آپ نے. وہ خیر سر نہ ہی جائے ہم ادھر کو, جہاں سے وہ نوٹیفائی ہوئی تھی. لہذا چوئی صاحب میری رہنمائی کریں, چوئی صاحب کہیں لکھا ہے کہ انصاف صرف ایک آدمی کے ساتھ کرنا ہے اور باقیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ قانونی رہنمائی بڑی صاحب پیچھے سے بار پر پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا مجبوری ٹی وی چینلز کی وہ ایڈ شیڈ بھی چلانے ہوتے ہیں تھوڑے سے. بریک سے واپس آتے ہیں تو اس معاملے آج آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے ان کا آگے سے لیگل سٹیٹس کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پابند ہوں گے پاکستان تحریک پی ٹی آئی کو ہی جوائن کرنے کے, اور باقی پارٹیاں وہ ہارس ٹریڈنگ والے معاملات یا ڈرا دھمکا کے پریس کانفرنسز کروا کے وہ معاملہ نہیں ہو سکے گا. بریک پہ جانے سے پہلے وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, نہ کیا جانا چاہیے. یہ موبائل فون ہے, اس پہ انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے اور اسی سے لوگوں نے اظہار رائے کرنا ہوتا ہے, اور اس وقت جج صاحب کا اپنا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہوگا. ویسے وہ اگر شاید چلا کے دیکھ لیں, کسی کو میسج کرنے کی کوشش کریں, ویب سائٹس نہیں وہ ایکسیس کر سکیں گے, باقی شاید تھوڑا بہت چل جائے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار جو کامیاب ہوگا اس کا لیگل پراسپیکٹس کیا ہیں اس کے پاس, یا مطلب وہ ڈرانے دھمکانے والا معاملہ, اور بلاول کیوں ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے ان لوگوں سے. بریک کے بعد
سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں ٹکٹ دیا، ہم چاہے آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں لیکن ایک جماعت کی طرف سے لڑ رہے ہیں، وہ جماعت رجسٹرڈ ہے، تو لہٰذا ان میں سے جو امیدوار آزاد لڑیں گے پی ٹی آئی کے اور کامیاب ہوں گے ان کو دوسری پارٹیوں میں نہیں لے جایا جا سکے گا، وہاں پہ ڈیفیکشن کلاز انووک ہو جائے گی۔ عارف چودھری صاحب، یہ جو ایک ابھی خیر اس پہ بڑی آگے جا کے بحثیں چلنی ہیں، لیکن یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کروا کے یا جہاز میں بٹھا کے یا انٹرویو کروا کے جیتنے والے امیدواروں کی جو وفاداریاں ہیں وہ نہیں تبدیل کرائی جا سکیں گی بیکاز ہمیں ٹکٹ پی ٹی آئی نے دیا، یہ آرگیومنٹ آپ کو ان کا ٹھیک لگتا ہے؟ ان کا آرگومنٹ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پہ بین نہیں لگا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے اور تحریک انصاف نے باقاعدہ ٹکٹ لوگوں کو جاری کیے اور وہ ٹکٹ انہوں نے دیے ہیں جا کے الیکشن کمیشن کو کہ ہم فلاں پارٹی کی طرف سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر نہیں دیا انہیں تو ان کا وہ متفقہ جو ایک پارٹی کے لیے ایک انتخابی نشان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کل کو کیا کرتے ہیں تو وہ کچھ اور نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ میں آپ کو ایک الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد جو اس وقت صوبائی حکومت میں موجود ہے کیئر ٹیکر میں پنجاب میں، انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک بیان دیا، ڈونٹ نو کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ غور کیا یا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اسمبلی بننے کے فوری بعد ٹوٹ جائے گی، اس کی وجہ یہ چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے لیے یعنی اس کا لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب کرنا کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں انفیکٹ جو کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ یعنی میں آج کیوں زیادہ پریشان ہوتا ہوں اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی تنقید نہ کریں، ان کے فیصلے پہ تنقید اس لیے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آئین کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم آئین ہمارے لیے کا درجہ رکھتا ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پورے کا پورا آئین۔ سر انہوں نے خیر جو بھی کر دیا نا عارف چودھری صاحب، آج آپ کے ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پہلے کیسز کارروائی سمجھا کریں، اس کے بعد کیس پہ بات کیا کریں۔ مطلب آپ کو تو بہت بہتر پتا ہوگا، میں سمجھنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں آپ تو بالکل کر رہے ہیں سر، ہمیں خیر شاید سمجھتے ہیں کہ کارروائی سمجھ نہیں آتی۔ میں ان کا فیصلہ سمجھنے کے بعد یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا غیر آئینی بھی سر بہت سارے کس طرح مجھے نظر آتا ہے خدا نخواستہ۔ لاہور بار کی سیکرٹری جنرل انہوں نے کہا کہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر آئینی فیصلہ انہوں نے کہہ دیا، سپریم کورٹ کو جو فیصلہ تھا اینی کیس میں دوبارہ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، اس لیے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کل کو یعنی یہ کرائسس جو ہے اتنا بڑا کرائسس ہوگا کہ جس کا علاج کسی کے پاس ہے نہیں، اور آپ کیا اس کے بعد یہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو کس دلدل میں آلریڈی پہلے بھیجا گیا ہے اور اس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اچھا میں بھٹی صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھٹی صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کا، عارف چودھری صاحب کا اوپینین یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتیں گے وہ چونکہ پارٹی نے ٹکٹ ان کو دیا ہوا وہ دوسری طرف نہیں جا سکیں گے۔ دوسری طرف یہ بلاول صاحب پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہو گئی؟ اور پھر ایک اور بڑی بیسک سی بات ہے کہ اگر ان کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا تو پھر بلے کا نشان لیا کیوں گیا تھا؟ ہمیں کامن سینسیکل ذہن میں آتا ہے حقائق بڑے خوفناک تلخ ہے اور ہم پورا سچ بول نہیں سکتے۔ جو فرماتے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہے، میں اسی لیے ادب احترام کے دائرے میں اختلاف کرتا ہوں۔ عارف چودھری صاحب بھی بہت بڑے قانون دان ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی ہے، ان کے ہوتے ہوئے تو میں رائے نہیں دوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے آزاد لوگوں سے زیادہ رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا لاہور کا ایک ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہے، بظاہر وہ اشتہاری ہے لیکن وہ لاہور میں رہتا ہے، ویڈیو بیان بھی دے چکا ہے نگران حکومت کو، مطلب بھائی ہم ایسے گھر میں ریکارڈنگ جی 2-3 کو میں جانتا ہوں وہ رات کو ریسٹورنٹس میں کھانے شانے بھی کھاتے رہے ہیں، ویسے اشتہاری رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی نے بھیجا ہوا ہے نون پی ٹی اے میں، لیکن کچھ لوگ تحریک انصاف کے بھی بہت زیادہ ویل وشر ہیں۔ میری جو رائے ہے چند دن پہلے چند ہوں گے نا سر، لیکن اب چند صرف چند وہ جنہوں نے جو تھے ہی ان کے انہوں نے ہر جگہ پہ اس طرح کے کر دیا تھا 4-5 ہوتی کہ چلو انسائیڈ لے، کوئی ہوگا ان میں فرد شرد، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں آتے ان کے۔ گزارش یہ ہے کہ چند دن پہلے نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی ملاقات ہوئی اور بتایا گیا کہ آپ الیکشن جیت نہیں سکتے، ووٹوں کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بادی النظر میں جو سروے آ رہے ہیں، جو دانشور ہیں، جو صاحب رائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو ووٹر والے الیکشن والے دن اگر ووٹ ڈالنے دیا گیا، میں اگر
مجھے تو نہیں پتا اتنے کیسا لاکھوں ہوگا، کو روک نہیں نہ سکتا نہ میں اس کو دھاندلی کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنے لاکھوں کو روکا بھی نہیں جا سکتا نا سر. لیکن انہوں نے کہا پھر اتنے ووٹ ڈلیں گے، اگر 60% ٹرن آؤٹ ہو گیا تو اس کو نہیں روکا مکنا. پھر کچھ لوگ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جی رزلٹ چینج ہو. اب رزلٹ چینج تو نہیں ہو سکتا، یہ 70-80 نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. سیاسی جماعتوں کی دو جو بڑی جماعتیں ہیں، بلاول بھٹو نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے کہا. ہاں یہی کچھ اور تو ہے. میری اطلاع ہے، میں کہہ رہا ہوں لاہور کا ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے. اچھا بدل تو نہیں کرنا چاہ رہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہ بندے تو ویسے ہی میں نے لے جانے ہیں، یہ باہر نہ نکلیں. شیر کو اس نے شیر کو ہی ڈالنا ہے. نہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ میں نے تو بات کر لی ہے ان سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، کاموں کے بولنے سے قافلے رکا نہیں کرتے. یہ پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں. عارف چوئی صاحب نے اگر ووٹ ڈالنا ہے تو انہوں نے ڈالنا، اگر میں نے ڈالنا تو ڈالنا. بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر کا ووٹر عمران خان کو ڈال دے یا عمران خان کا ووٹر شیر کو ڈال دے. ووٹ اگر الیکشن گنتی پر گئے شفاف ہوئے تو ان سے طریقے انصاف کی جیت روکنا مشکل ہے. اب رزلٹ کیا آتا ہے جس دن آئے گا ان حالات میں بڑی صاحب بات کر لیں. سوری ٹو انٹرپٹ، اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا سر. آخری بات صرف کاسرو صاحب کو جیسے کوئی ڈولی جولا اٹھا کے اٹھایا ہے، کیا یہ نگران حکومت کو نظر نہیں آ رہا؟ نگران حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے میڈیا کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ہمیں سچ کہنے سے بولنے سے روکتے ہو، لیڈروں کو کہتے ہو یہ نہ کرو. نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن پہ توجہ دے، بجائے یہ کہ ہرانا کروانا کس کو اور جتوانا کس کو. وہ اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر، وقت دیا آپ نے. ہم تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے، پہلے میں وہاں سے آغاز کروں گا. وہ جے آئی ٹی جو بنی تھی کہ ججز کی تصحیح کی جا رہی ہے، ٹرولنگ کی جا رہی ہے. ایک تو پریس جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں وہ بڑی سلیکٹیو قسم کی چیزوں کا نوٹس لیتی ہیں، یہاں پہ انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد بڑی سرحد کے ساتھ جو ہے وہ نگران حکومت نے جے آئی ٹی بھی بنا دی. اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مقصد سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اس وجہ سے سب معاملہ کیا ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم آج سپریم کورٹ کے سینئر معزز ججز نے جو اظہار آزادی رائے کے حوالے سے بیانات دیے ہیں وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور نگران حکومت دوسری طرف کچھ اور معاملہ لے کے چل رہی ہے. اور بار کاؤنسلز جس کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ بھی کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے جی میڈیا پہ، ختم نہیں ہونی چاہیے، اور اتنی حتمی اور قطعی بات جا سکتے ہیں تو یہ بھی کرنا چاہیے، انشور کرنا چاہیے کہ اس کے برعکس حکومت بالخصوص حکومت میں چل رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آزادی ہونی چاہیے جی. حکومت ایک جے آئی ٹی بنائے بیٹھی ہے. جے آئی ٹی کسی عدالتی یا توہین عدالت کے معاملے پہ جے آئی ٹی کس طرح بن سکتی ہے؟ توہین عدالت کا قوان تو بٹوین دی کنٹمنر اینڈ دی کورٹ ہے. کنٹمنر اینڈ دی کورٹ یہ ایکسکلوسیولی صرف اس ملزم کا جس سے الزام لگتا ہے توہین عدالت کا اور عدالت کا نام. بالکل ٹھیک. اور اس سے کئی ججمنٹ ہیں کہ اور کوئی نہیں بیچ میں آ سکتا، یہ عدالت جانے اور وہ جانے. اب بات جے آئی ٹی کس طرح آ سکتی ہے؟ جے آئی ٹی کو کس طرح اختیارات کسی قسم کے بھی تحقیق کے بھی تجویز کیے جا سکتے ہیں؟ جے آئی ٹی تو عدالت نہیں ہے. عدالت تو ایک جوڈیشل فورم ہے، عدالتی فورم ہے. یہ ایگزیکٹو باڈی کو کس طرح اختیارات دیے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی غلط ہے. یہ اختیارات بالکل کوئی جے آئی ٹی نہیں بن سکتی. بہت سارے کام وہ ایسے اعتزاز صاحب کر رہے ہیں نا جو پہلے کبھی ہوئے نہیں ہیں. عدالتوں کی بڑے سارے حکم انہوں نے فلاؤٹ کر دیے، ہوا میں اڑا دیے. تو یہاں پہ ایک اور نیا ایک نئی نظیر نکال لی انہوں نے. کیا کریں اب لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سر آپ سے ایک قانونی نقطہ پوچھنا ہے جس سے عارف چودھری صاحب سے آتے ہیں، وہ بھی اگری کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں ٹکٹس دیے ہیں، ہم اگر جو کینڈیڈیٹس جیتیں گے اس کے بعد وہ باؤنڈ ہوں گے کہ تحریک انصاف میں ہی رہیں، وگرنہ ڈیفیکشن کلاز وہاں پہ انووک ہوگی. یہ جو باقی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ان کے آزاد جیتے ہوئے امیدواروں کو کوئی کہہ رہا ہے ہم کھینچ لیں گے، کوئی وہاں چلا جائے گا وہاں چلا جائے گا، یہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ پاسبل نہیں ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ یاد رکھیں اس میں جو پہلے ہم نے بہت ساری باتوں کو بالکل غلط لیا. ان کی جو فاؤنڈیشن ہی ہے، بنیاد ہی ہے، ہم نے غلط رکھی ہے. بنیاد رکھی ہے تو وہ اگر دیوار ٹیڑھی ہے یا قد ہے وہ سریا تک بھی لے جائے. سریا
مثال کے طور پہ ہم نے یہ غلط مفروضہ دیا کہ سمبل یا نشان یا بلہ یا تیر یا شیر یہ سیاسی جماعت کے سمبلز ہیں. یہ سیاسی جماعت کے ہی سمبل نہیں ہے, یہ اس میں اور اسٹیک ہولڈر بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر وہ کینڈیڈیٹ ہے اور پارٹی کے علاوہ, اور اصل میں وہ ووٹر ہے جس کو جو پڑھ لکھ نہیں سکتا, جس کی سہولت کے لیے کہ وہ بنیادی حق اپنا ووٹ ڈالنے کا وہ استعمال کرتا. اور یہ نشان واپس لے کے بلے کا سپریم کورٹ نے کروڑا ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر دیا, جو کہ وہ نہیں کر سکتے. یہ بنیاد انہوں نے غلط سوچی. اسی طرح انہوں نے بنیاد میں غلط سوچی کہ فنڈامنٹل رائٹ کے تحت یہ جو ہے پارٹی کو ڈیزالو نہیں کیا گیا اور اس کو منتشر کر دیا گیا. یہ بھی قانونی ہے, بالکل قانونی نہیں ہے. آئین کے تحت سیکشن آرٹیکل 17 کے تحت اگر ہو سکتا ہے ڈیزالو پارٹی منتشر کی جا سکتی ہے تو وہ آرٹیکل 17 ہی حصہ ہے. اس کی ایک پروسیس ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے پاس جائے گی, 3 ممبر بینچ کے پاس نہیں. اب یہ جو نیا مفروضہ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو بات کرنے کا اور کامنٹ کرنے کا اور یہ سارا ہے, یہ بیچ میں آپ جی آئی ٹی بھی بٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے عرض کیا جی آئی ٹی آپ بالکل نہیں بٹھا سکتے. یہ معاملہ صرف اور صرف عدالت اور اس کے درمیان بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ ویسے کہہ رہے ہیں نا کہ نشان لے کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی. آج چیف جسٹس آف پاکستان وہ جو جس تقریب میں تھے, وہ جو ورک شاپ میں تھے, وہاں پہ انہوں نے بتایا بھٹی صاحب کے بنیادی حقوق کی ایک یادگار وہ سپریم کورٹ میں بنانے لگے ہیں جہاں پہ لا کے لوگ تصویریں کھنچا سکیں گے. میں ایک بریک لے لوں. میں ذرا اعتزاز صاحب اور عارف صاحب سے صرف 30 سیکنڈ, دونوں وکلا میرے اعتزاز صاحب تو بڑے بھائی ہیں اور عارف چوئی صاحب یہ بتائیں جو خود الیکشن کمیشن آئین میں واش گاف لفظوں میں لکھا ہے کہ 90 دن سے ایک دن کوئی انٹرم نہیں جا سکتی. آپ اس الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا حکم تھا 14 مئی کو الیکشن وہ نہیں کرائے, وفاق میں بھی نہیں کرائے. اس کی شکایت پر ایک جماعت کے کروڑوں لوگوں سے اس کا نشان واپس لینا یہ کیا آئینی فیصلہ ہے؟ کسے پوچھنا یہ بالکل غیر آئینی فیصلہ ہے. اعتزاز صاحب اگر ہیں تو ان سے پوچھ لیں. جی اعتزاز صاحب آپ سم اپ کر دیں, پھر چوہدری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی مجھے سر اعتزاز صاحب سوال پہنچا نہیں آپ کا بیچ میں سے. میں اعتزاز صاحب یہ لیتا ہوں کہ آئینی طور پر نگران حکومت پابند ہے 90 دن میں ہر حال میں الیکشن کرانے کی, طوفان ہو بارش ہو جو مرضی ہو. جو نگران حکومت 2 صوبوں میں 1 سال سے جاری ہے 90 دن میں خود الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا سکا. اس کی شکایت پر ایک ایسی جماعت جس کے بظاہر بادی نظر میں کروڑوں ووٹر ہے, ان سے اس کا انتخابی نشان شناخت واپس لینا یہ کیا آئینی فیصلہ ہے, یہ درست فیصلہ یا غیر آئینی فیصلہ ہے؟ بلے کا نشان واپس لینا سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوچھنے سے. یہ بی بی شہید کے پٹیشن 1988 میں اس میں وکیل تھا, میں نے وہ کی تھی. وہ 2 ججمنٹ میں 2 فیصلے دیے تھے. 12 ججز تھے, 12 ججز. انہوں نے فیصلہ دیا تھا نمبر 1 کہ ووٹ کا جو حق ہے یہ بنیادی حق ہے, یہ عام قانون سے بھی اکثریتی قانون سے بھی میجورٹی سے بھی نہیں لیا جا سکتا, 2/3 میجورٹی چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ نشان اس ووٹ کے حق کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے, ان پڑھ ووٹر اور کروڑا ان پڑھ ووٹر ہے, تو اس لیے نشان بھی اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس کے بغیر یہ وہ نہیں ہو سکتا, وہ نشان جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہ دونوں لے ہی نہیں سکتی گورنمنٹ. جو سب وہ اس میں اعتزاز صاحب وہ آئی ایم شارٹ آف ٹائم, صرف یہ ذرا فرما دیں پھر آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں غیر آئینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غیر آئینی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.
سپریم کورٹ کا فیصلہ اس نشان کو لے جائے واپس لینے کے لیے آپ نے یہ سوچا نہیں کہ آپ ایک نشان نہیں لے رہے. یہ آپ سوچتے ہیں جی پارٹی کا سمبل ہے, پارٹی کا سمبل ہے. پارٹی کا سمبل نہیں ہے. پارٹی اس ناخواندہ ان ایجوکیٹڈ انلٹریٹ بندے کا ہے جو کہ ووٹر ہے, جو کہ 20 ناموں میں بیلٹ پیپر میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام ہی نہیں دیکھ سکتا, سمجھ سکتا. اور ایک لحاظ سے یہ تمام ووٹرز کا, پاکستان کے تمام ووٹرز کا یہ نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آپشن ہی لے لی آپ نے, ایک آپشن اسے لے لی. ایبسلیوٹلی. اچھا عارف چودھری صاحب, یہ جس فیصلے کا اعتزاز احسن صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر معزز جج صاحب نے یہ لائن ہے اس کے اندر کہ سمبل آر دا سول آف الیکشنز. یہ جو 11-12 ممبرز کا بینچ کا فیصلہ تھا بے نظیر بھٹو والے کیس کا, یہ ریویو کے اندر کہیں پہ انووک ہو سکتا ہے, کوئی فائدہ ہوگا, کوئی سکوپ ہے آگے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, کچھ چانس ہے یہ ریورس کروانے کا یہ معاملہ, یا پھر اب گیا معاملہ؟ دیکھیں ریویو جو ہے وہ تو انہی کے پاس ہوگا نا جی, جج صاحبان 3 جنہوں نے فیصلہ کیا ہے, وہ کوئی نیا ثبوت مانگیں گے. ریویو والی تو بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ٹائم ہے اس وقت کہ اس کنٹروورسی میں پی ٹی آئی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کم وقت دیا ہے انہوں نے, اور جس انداز میں, ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ کیسے ملا ہے ٹائم, یعنی الیکشن کمیشن کا کی ڈیڈ لائن کا, یعنی نشان داخل کرنے پارٹیوں کی طرف سے آنے کا, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڈ لائن چینج ہونی. اچھا چودھری صاحب ایک اس میں صرف اتنا فرما دیجیے گا, چھوٹی سی ایک چیز, کہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ ایک تو بڑا بینچ, اس 3 ممبر بینچ سے بڑا بینچ, اور پھر عدالتی نظیریں جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ آگے والے ججز پہ بھی چلیں بائنڈنگ نہ ہو, لیکن کوئی ان کا احترام وغیرہ. سپریم کورٹ کے معزز 3 رکنی بینچ نے کیا وہ فیصلہ نہیں پڑھا ہوگا پہلے, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا, چیف جسٹس صاحب نے تو بار بار یہ کہا کہ جی ہم پابند نہیں ہیں, میں تو آئین کا پابند ہوں, میں نظیروں کا پابند نہیں ہے, جو پہلے پریسیڈنٹس ہیں لیگل پریسیڈنٹس ان کا میں پابند نہیں. یہ بات کوئی ایک دفعہ تو نہیں کہی انہوں نے. بس جتنی ججمنٹس, جب بھی کسی نے ججمنٹ پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی ججمنٹ کی بات نہ کرو, میں تو آئین کی بات کرتا ہوں, میرے ساتھ آئین کی بات کرو. اور آئین وہ ہے جسے جس انداز میں وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ معزز جج صاحب نے جو ہے نا وہ ایکٹ کو انہوں نے مقدم رکھا, آئین کا آرٹیکل 17 نہیں, الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 انہوں نے زیادہ مقدم رکھا. میں لینی ہے. تھینک یو ویری مچ عارف چودھری صاحب اور اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا عارف حمید بھٹی صاحب, آخری چیز, الیکشنز بہت قریب آ گئے ہیں, 19 دن رہ گئے ہیں, پی ایم ایل این کیوں نہیں کر رہی اس طرح سے کیمپین؟ کبھی جلسہ کینسل ہو جاتا ہے, کبھی میاں صاحب جا نہیں رہے. بعد میں سب 2 باتیں ہیں. ایک, جس کے ساتھ عوام ہے اسے جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے, اسے ریلی نہیں نکالنے دی جا رہی, ورکر کنونشن نہیں دیے جا رہے. جس کو نگران حکومت کی مکمل سہولت کاری ہے اس کے جلسوں میں عوام نہیں آتی. تو اب میرا خیال ہے نون لیگ کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی 8-7 فٹ کی گلی میں بڑے بڑے جلسیاں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹریفک براک ہو جائے گی, آپ کو خاصا رش لگے گا. ریلیاں نکالنی ہیں سر انہوں نے, آگے آگے میاں صاحب ٹھیک ہے نا, گراؤنڈ میں نہیں آتے, کیا کریں, پرابلم ہے نا. لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے پتا کہ ہم نے جیت جانا, تو فائدہ کیا پیسے خرچنے کا؟ نہیں, جیت جانا ہے تو ووٹوں سے جیتنا ہے نا, تو ووٹ ڈالیں گے تو جیتیں گے, پبلک کا انٹرسٹ ہوگا. دیکھیں جلسہ نا آپ کو انرجی دیتا ہے ہمیشہ سے پولیٹیشین کو. اگر کراؤڈ آئے اور ڈیڈ ہو, کس کو زبردستی لایا گیا ہو, تو پھر وہ ڈسارٹ تو ہوتا ہے نا لیڈر. اور پھر ٹی وی کے اوپر وہ نظر بھی آ جاتا ہے کہ آپ اتنا بڑا چھوٹا سا جمع صغیر دیکھ کے آپ کی رنگ محل کی گلیوں میں جب جلسہ ہوگا تو کتنا بڑا لگے گا, کیسے آپ نعرے لگائیں گے؟ رنگ محل چھوٹا ایریا نہیں ہے ویسے, آپ ہمیں رنگ محل کو ایزی لے رہے ہیں. گلیاں کہہ رہا ہوں, گلیاں. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ